अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई और आज की प्रोग्राम का आगाज़ मुझे एक छोटे से, अभी रास्ते में मैं आ रही थी ऑफिस की तरफ तो मैंने देखा कि कुछ लोग प्लांटेशन कर रहे थे और वो कोई पौधा शौधा लगा रहे थे सड़क के किनारे। तो मुझे ख्याल ही आया और इससे मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो साथ साथ चलता हुआ नज़र आया कि जब भी हम कोई बीज बोते हैं तो फ़ौरन ही वो फल नहीं दे देता। वो पौधा जो भी होता है वो अगर फूलों का है या वो फलों का है वो फ़ौरन उस पर हमें उसका आउटकम नज़र नहीं आ जाता। इसी तरह ज़िंदगी में भी उसके लिए हमें सब्र करना पड़ता है। जब हम बीज लगाएंगे और फिर जब वो तनावर दरख्त बनेगा उसका साया भी बाद में हम एंजॉय करेंगे और इसमें सालों लगेंगे। ये कोई दिनों की या महीनों की बात नहीं है, ये सालों की कहानी है। और इसी तरह ज़िंदगी भी जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं या कोई इनिशिएटिव लेते हैं या अपने किसी ज़िंदगी के पुराने फ़ैसले को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद उसके रिज़ल्ट आने में या उसका आउटकम हमें देखने में, हम एंजॉय कर सकें उसका आउटकम, उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो बी पेशेंट एंड लिव योर लाइफ वेल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और लाइफ की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ना जी सक रहे हैं और खैर मरना वो दलेरी से कर रहे हैं। ये एक चीज़ है जो वो दुनिया को सिखा रहे हैं कि वो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी स्ट्रेस के वो दुनिया से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते हैं और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो उनका कॉज उनके लिए इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि वो कहते हैं कि ऐसी 100 ज़िंदगियाँ उस कॉज पे कुर्बान। तो इसी तरह एक और चीज़ है और मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट हुई है। जोकर फिल्म जो है वो हॉलीवुड की बड़ी मशहूर और उसने तो धमाका कर दिया था जब वो पहली मरतबा आई थी। उसका जो पहला पार्ट आया था और उसमें जो एक्टिंग थी और जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया गया था कमाल थी। और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर तो खैर बहुत सारे उसके रिव्यूज़ हुए, बड़ी उन्होंने लोगों ने बातें की और बहुत सारे उस पर मतलब बहुत डिस्कशन हुई है जोकर पे और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। अब जोकर के फिल्म के हवाले से मैं आपको ज़रा एक खबर दे दूं कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जो मुंसलिक ख़वातीन फिल्म साज हैं और सहाफ़ी हैं उनके एक ग्रुप ने गज़ा के लिए बरतानिया की जानिब से गज़ा पहुंचाई जाने वाली जो तिब्बी इमदाद है उसमें अपने अतियात जो हैं वो जमा करा दिए हैं। और हॉलीवुड से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने सिनेमा फॉर गज़ा के नाम से एक कैंपेन का हम कह लें एक कैंपेन शुरू की है, सिनेमा फॉर गज़ा। और उस सिनेमा फॉर गज़ा में वो अपनी कीमती अशिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अपनी डोनेट कर रही हैं जो उनको खुद प्यारी हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ड्रेस है जो उनको बहुत पसंद है तो वो उन लोगों को भेज रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत की है वो उन लोगों को भेज रहे हैं। तो मुनफरिद अशिया जो है वो भेजी जा रही हैं और उसका एक और तरीक़ाकार उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि वो मुनफरिद अशिया और कीमती अशिया जो हैं, ब्रांडेड जो हमारे बैग्स और जूते और कपड़े होते हैं वो लोग नीलाम कर रहे हैं। और जब वो उसकी नीलामी करते हैं तो इस नीलामी से तकरीबन 3 लाख से ज़ायद डॉलर जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं एज ऑफ नाउ। तो सिनेमा फॉर गज़ा की जो ये कैंपेन है 3 लाख डॉलर्स इकट्ठे हो गए हैं नीलामी से। और इसी नीलामी में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड जो फिल्म है जोकर, अब आपको समझ में आएगा कि मैं जोकर की कहानी क्यों सुना रही थी। वो जो जोकर है उसके जो बेसिकली उस अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकार हैं जोकिन फीनिक्स और उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जोकर के दस्तखत शुदा पोस्टर्स जो हैं वो भी इसके लिए अतिया किए हैं। तो यहाँ पर मैं जोकर को जो है आपके सामने दोबारा इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पहले जो मैं जोकर की कहानी सुना रही थी वो मैं इस वजह से सुना रही थी कि उसके जो लीड एक्टर हैं उन्होंने उसके जो पोस्टर्स हैं, साइंड पोस्टर्स, वो अतिया किए हैं और वो भी अब ज़ाहिर है जब नीलाम होंगे और उनकी भी जितनी रकम आएगी वो सारी फ़लस्तीन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट के जो हिदायतकार हैं जोनाथन गेल्जर, उन्होंने भी अपनी फ़िल्म के साथ पोस्टर्स जो हैं वो गज़ा के लिए अतिया किए हैं। और ये जो सारा सिलसिला है ये चल रहा है और मार्च को सिनेमा फॉर गज़ा के नाम से इस मुहिम का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था और इसके बाद फिर अब ये सारा जो कैंपेन है ये जारी और सारी है और बहुत सारे आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज डायरेक्टर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं अपना। तो एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री है जो ये काम कर रही है डिस्पाइट कि इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है गज़ा के साथ। और खैर इनकी गवर्नमेंट ने कम से कम इतना ज़रूर किया है कि इन्होंने इसराइल को, बाइडन की गवर्नमेंट्स आई हैं ईरान में, जब ईरान की तरफ से जब ड्रोन और मिसाइल्स के हमले हुए इसराइल की तरफ तो फिर उसके बाद जो अमेरिका की स्टेटमेंट्स आई तो वो ये आई कि हम इसराइल को समझा रहे हैं और हम इसराइल को मना रहे हैं कि इसराइल किसी तौर पर इस चीज़ को बदला लेने की तरफ या एस्केलेशन की तरफ ना जाए बल्कि खुद को काबू में रखे, जज्बात को काबू में रखे और इस सिचुएशन को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाएगा इसी तरह। तो खैर ये चीज़ तो ज़रूर बाइडन ने भी की है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से मुझे एक और फिल्म इंडस्ट्री याद आई और एक और फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर याद आया और उसके साथ जो हो रहा है उसके मुल्क में वो भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। लेकिन ये होती रहती है बहुत सारी। देखें, एक वो लोग होते हैं जो बहुत सारी शख्सियात को पसंद करते हैं, उनको एक्टर्स अच्छे लगते हैं, पॉलिटिशियन से बड़ी मोहब्बत होती है, उनको बड़ा एहतराम अकीदत का रिश्ता होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे दरमियान
کہ جن کو خواہ کوئی شخص برا لگے گا. ایک تو وہ ہے نا دشمنی ہے باقاعدہ طور پہ, کسی نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا تو وہ دشمنی میں بدل گئی وہ ساری سچویشن. لیکن ایک وہ ہے کہ کسی ایکٹر کو دیکھیں گے اس سے نفرت ہو جائے گی خواہ, یا کسی ایکٹر نے کوئی بات کر لی ہے اس کو اتنا بھی مارجن نہیں دیں گے کہ بھئی وہ انسان ہے, وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, وہ بھی جینے کا تو حق رکھتا ہے نا بہرحال, چاہے جو بھی اس نے کہا ہو یا کیا ہو, لیکن نہیں کہیں گے کہ اس نے یہ بات کی کیوں, یہ تو اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. تو اسی قسم کی سچویشن بھارت میں ڈیولپ کر گئی ہے, اور وہاں کے جو مشہور ایکٹر ڈائریکٹر سلمان خان ہیں ان کے خلاف اب اس قسم کے جو جذبات ہیں وہ ایک شخص جو ہے وہ دل میں رکھ رہا ہے. اور سلمان خان کی رہائش پر میں آپ کو بتاؤں کہ سنڈے کو حملہ ہوا تھا, فائر ہوئے تھے, 2 موٹر سائیکل سوار تھے جو ان کی رہائش گاہ کے سامنے وہ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی ان کے گھر کے اوپر اور دوڑ گئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر تفتیش شروع ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی. بھارتی میڈیا کا کہنا یہ تھا کہ پولیس نے فائرنگ کا جو مقدمہ ہے اس کو درج کر لیا تھا, اور اس میں نامعلوم افراد جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا تھا, بیکاز آف کورس نوبڈی کو ٹیل کہ کون آئے تھے اور کون فائرنگ کر کے چلے گئے. پھر ایف آئی آر کے مطابق فائرنگ کرنے والے 2 جو مشتبہ افراد ہیں ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ گروگرام سے ہے, اور ملزمان کی گرفتاری خیر ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی ہے, اور بہت ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں. اب دوسری طرف اسی میں مزید ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, کیونکہ یہ سنڈے کو ہوا تھا سارا فائرنگ کا واقعہ, اس کے بعد مزید جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گینگسٹر لارنس بشنوئی ہیں, ان کے بھائی نے فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور ذمہ داری قبول کرنے والے جو یہ گینگسٹر ہیں لارنس بشنوئی, ان کے بھائی انمول بشنوئی نے اداکار کو پھر اب ایک اور دھمکی لگا دی ہے, اور ایک اور دھمکی دی ہے, اور فیس بک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر فیصلہ جنگ ہے تو ہمیں منظور ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا, اور سلمان خان ہم نے آپ کو ٹریلر دکھانے کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کچھ عجیب سی باتیں وہ کر رہے ہیں. مجھے تو ویسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دھمکی کیا ہے, مجھے تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی ذرا کچھ کھسکا ہوا لگتا ہے. لیکن اینی وے اب ظاہر ہے میں نے وہ نفرت کی بات اس لیے کی تھی کہ آپ بلا وجہ کسی کو نفرت کر رہے ہیں, یا کسی سے اتنی آپ کو نفرت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی جان ہی میں لے لوں, تو پھر آف کورس دیر از سم تھنگ رانگ ود یور مائنڈ, وہ کلیئرلی نہیں سوچ رہا. تو خیر انہوں نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں, اس میں اپنی فیس بک پوسٹ میں کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری صلاحیتوں کو سمجھیں اور ہمیں آزمائیں مت, اور یہ ہماری آپ کو پہلی اور آخری وارننگ ہے, پہلی اور آخری وارننگ ہے, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں. اور اس کے بعد گولیاں صرف گھروں پر نہیں چلائی جائیں گی. تو گھر پر گولی چلانے کا مقصد اس پوسٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو تمہیں صرف وارننگ دی تھی, اب اصل میں تو ہم اگر حملہ کرنا چاہتے اور مارنا چاہتے تو تمہیں ڈائریکٹلی مارتے, گھر واز جسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیزر. اچھا, دوسری جانب سلمان خان کے جو والد ہیں سلیم خان, انہوں نے اس واقعے سے متعلق بھارتی میڈیا سے گفتگو کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ فائرنگ کے دوران ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, لیکن آف کورس دے آر ویری کنسرنڈ. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے اختتام پذیر ہوتا ہے, اور کیا پولیس اس کو پکڑ لے گی اس گینگسٹر کو اور اس کے بھائی کو, یا یہ دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آگے ہماری خیر دعا یہ ہے کہ نقصان نہ ہو. اور آج ساری, ویسے میں ابھی سوچ رہی تھی کہ اگلی خبر میں نے دیکھی تو ساری فلموں کی خبریں میرے پاس, سب فلمیں, لوگ کہیں گے کتنی فلمیں دیکھتی ہے یہ, لیکن نہیں, میری ٹیم بھی اتنی فلمیں دیکھتی ہے جتنی میں دیکھتی ہوں. فلموں سے آپ بہت چیزیں سیکھتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں آپ کو دوسروں کے معاشروں اور کلچرز کے بارے میں بھی پتہ چلتی ہیں. خیر بہرحال ایک اور دنیا کی مشہور ترین فلم ٹائٹینک جو ہے وہ, اس کا ایک ٹائٹینک 2 کا اعلان کیا گیا ہے. اب یہ فلم کے بارے میں میں بات نہیں کر رہی, آپ خبر پہ اچھلنے سے پہلے ایکسائٹمنٹ سے میری یہ خبر پوری سن لیجئے کہ میں کون سی ٹائٹینک 2 کی بات کر رہی ہوں. آسٹریلیا کے ایک ارب پتی ہیں, انہوں نے ٹائٹینک 2 بنانے کا اعلان کر دیا ہے, اور امریکی اینیمیٹر نے ٹائٹینک 2 کی ڈیجیٹل کریشن جو ہے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے. اور ٹائٹینک 2 کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائٹینک 2 بنانے میں آسٹریلوی ارب پتی 1 ارب پاؤنڈ جو ہیں وہ خرچ کریں گے, اور اس پروجیکٹ کی لاگت تقریباً ٹائٹینک 2 کی تیاری جو ہے وہ 1 ارب روپے میں ہو جائے گی, اور اس کی تیاری 2027 تک مکمل ہوگی. تو لوگ بڑا انتظار اب کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹائٹینک 2 جو ہے ہم دیکھیں گے, اور دیکھیں, اچھا لوگ دیکھیں گے تو صحیح, لیکن جب کسی فلم کی ریکریشن ہوتی ہے تو لوگ اس کو پہلے والے پارٹ سے کمپیریزن بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, اس میں جو ایکٹرز تھے, اس میں جو سٹار کاسٹ تھی ان کی, جس طرح سے وہ ساری کریٹ ہوئی تھی جگہ, سارا وہ جو ایک ٹائٹینک شپ کا وہ سارا سلسلہ, اور جتنا اس وقت فیسینیٹنگ لگتا تھا. اب اس وقت ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ایکسپوجر نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹریول اتنی نہیں ہوتی تھی لوگوں کی,
تو لوگوں کو وہ جب فلم دیکھی اسکرین پر بڑے پردے پر تو وہ ٹائٹینک دیکھ کے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کروز نہیں کیا ہوگا اس وقت, اب کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کروز کر رہے ہوتے ہیں, یا دبئی ہے تو دبئی جا رہے ہیں تو وہاں پر کروز کر رہے ہیں, ہانگ کانگ جا رہے ہیں تو وہاں پر کروز ہو رہے ہیں. تو اب ہر چیز بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے اور آپ کی جس کو کہتے ہیں نا قوت خرید میں آ گئی ہے ہر چیز, پوری دنیا از جسٹ آن یور فنگر ٹپس. تو وہ جو چارم ہے اس چیز کا جو اس وقت فیل ہوا تھا لوگوں کو اور جس طرح سے اس نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا تھا لوگوں کے ذہنوں پر, کیا یہ ٹائٹینک 2 اب کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا اینڈ دا ورلڈ از گلوبل ولیج کر سکے گی؟ یہ اب سوال ہے, اس کا دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو مزید چارمنگ بنایا جائے گا لوگوں کے لیے. خیر میں آپ کو آخری خبر سناتی ہوں اور یہ بھی پانی سے ریلیٹڈ ہے. ٹائٹینک بھی پانی کا جہاز تھا اور یہاں ویسے ہوتے تو وہ کہتے واہ واہ شفا آپ نے کیا بتایا ہے کہ ٹائٹینک, کیا زبردست انفارمیشن آپ نے دی ہے کہ ٹائٹینک پانی کا جہاز تھا. ٹائٹینک ہوا میں اڑنے والے جہاز کا نام بھی ہو سکتا ہے, ایسی کون سی بات ہے؟ پھر یہ میرا جواب ہوتا اویس کو. اینی وے اویس بھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اویس کے بغیر ہی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پانی کی بات میں کیوں کر رہی ہوں, مجھے یاد آ گئے پائریٹس. فلم کی بات نہیں کر رہی میں, پائریٹس آف دی کیریبین میں بات کر رہی ہوں صومالی قزاقوں کی. انہوں نے $5 ملین تاوان وصول کرنے کے بعد بنگلہ دیشی ایک کارگو جہاز تھا, اس کے عملے کے 23 افراد سمیت اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ واپس کر دیے بیسیکلی انہوں نے تاوان وصول کرنے کے بعد. اور 3 بوریوں میں بھری $5 ملین تاوان کی جو رقم ہے اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے کارگو جہاز پر گرایا گیا تھا. تو یہ بھی سلسلہ ہوا ہے. دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ویسے عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں آج کل. اچھا وہی چیز ہے کہ آج کل کی دنیا میں ذہن نہیں مانتا کہ قزاق بھی ہوتے ہوں گے, آج کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں پائریٹس. اب بھی یہ کام ہوتا ہے, جہازوں کی جو ہے وہ اغوا یا جہازوں کے کرو کی اغوا ہوتی ہے آج کل بھی, تو یہ واقعی ہوتی ہے اب بھی. اور صومالی قزاقوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد MV عبداللہ نامی کارگو جہاز ہے, یورپی یونین کے 2 بحری جہازوں کی نگرانی میں اپنی منزل کی جانب جو ہے اب یہ رواں دواں ہو گیا ہے. اور مارچ میں جہاز جو ہے وہ موزمبیق سے متحدہ عرب امارات کی طرف جا رہا تھا جو صومالی قزاقوں نے ہائی جیک کر لیا تھا. تو یہ ساری صورتحال تھی, اس وقت یہ ہائی جیک ہوا تھا, اب اس کا تاوان دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ اس کی ایک فوٹیج سامنے آئی تھی, مجھے لگا کہ آپ سے بات کریں. اور پانی سے مجھے یاد آیا کہ پانی کے بعد پاکستان میں بھی پانی اور موسم کے حوالے سے ایک سچویشن ہے جو کہ ڈیولپ کر رہی ہے اور ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ کراچی میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ جاری ہو رہا ہے اور اب ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک کے دیگر علاقوں میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, پنجاب کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال جو ہے وہ بھی بن رہی ہے, اس کے حوالے سے الرٹس جاری ہو گئے ہیں. تو اس پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے, بریک سے واپس آئیں گے. یو ہیو ٹو اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں ہونے والی یا جاری جو بارشیں ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اس پر ہم بات کریں گے. تو میں تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے تفصیلات بتا دوں کہ سچویشن اس وقت ہے کیا. کراچی میں بارشوں کا نیا اسپیل جو ہے وہ داخل ہونے والا ہے. خیبر پختونخوا بارشوں کی شدید لپیٹ میں ہے. بارش کے باعث صوبے کے بیشتر علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں. اچھا بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں گرنے سے یا چھتیں منہدم ہونے سے 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات جو ہے ان کے دریائے کابل میں آئندہ 48 گھنٹوں میں سیلابی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور PDM میں نوشہرہ نے PDM میں بیسیکلی خیبر پختونخوا کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا ہے. اگلے 48 گھنٹوں میں سیلاب کی پیشگوئی کی ہے نوشہرہ اور مختلف جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں ان میں. انور شہزاد صاحب جو کہ PDMA کے ترجمان ہیں خیبر پختونخوا سے ہمیں جوائن کریں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہے کیا. السلام علیکم انور صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں اور ناظرین کو بھی ذرا گائیڈ کر سکیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے کون کون سے علاقے ایسے ہیں جن میں کہ سیلاب کی پیشگوئی ہے اور جو زیر آب آ چکے ہیں, دونوں کا بتائیے گا. بالکل جی, جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اور کل سے بھی جو ہے ایک ایڈوائزری ہم نے PDMA کی جانب سے ایشو کی گئی ہے کیونکہ کل سے بھی ایک دوسرا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جس طرح پچھلا سلسلہ گزرا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کافی ڈیمیجز ہوئی ہیں, جانی اور مالی نقصانات کافی زیادہ ہوئے ہیں. PDMA کی جانب سے کل جو ہے ایک فلڈ ایڈوائزری بھی ایشو کی گئی تھی کیونکہ دریائے کابل میں پانی کی سطح جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جتنی بھی نزدیک آبادیاں تھیں اور ضلعی انتظامیہ تھا تو ان کو ہم نے الرٹ کر دیا تھا تاکہ جو ہے ٹائملی جنرل پبلک کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیا جائے. جو بھی ریور بینک کے ساتھ جتنی آبادیاں
वहाँ पर मौजूद हैं तो तमाम पब्लिक को जो है वहाँ से एवॉइड कर दिया जाए। इस तरह जानी और माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है पिछले स्पेल में, और आने वाला जो स्पेल है उसके लिए जो है बिल्कुल हमारे इक़दाम काफ़ी हैं, क्योंकि पहले से ही हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। तमाम दस्तियाब वसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जो है इसमें अगर कोई नाखुशगवार वाक़या अगर सामने आता है तो उसके साथ टाइमली जो है रद्द अमल किया जाए। सही है। अच्छा ये बताइए अनवर साहब कि आइंदा कितने दिनों तक आपको ये इतलात मौसूल हुई नहीं है कि इस किस्म की बारिशें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो शहर हैं KP के बाहर उधर जारी रहेंगी? बिल्कुल जी, कल से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया स्पेल जो है वो कल से शुरू होगा और 21 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और हम अब जाहिर है PDMA एक ऐसा इदारा है कि जो मुल्क के दीगर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, NDMA है, उनके साथ भी राब्ते में रहता है और एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहा होता है। हम आपसे थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं और नॉर्थ में तो फिर वो लोगों की भी वहाँ पर जाने की ज़्यादा ही ख्वाहिश होती है और हम उन्हें कह भी रहे होते हैं कि लैंडस्लाइड होने का खदशा है, और आप लोग भी कह रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सुन लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं सुनते। तो ज़रा उन नॉर्दर्न एरियाज़ जो हिली एरियाज़ हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे लोगों को? मैं चाहूंगी आप खुद उनको एड्रेस कर दें और आप खुद बता दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और वो आपकी चैनल के तवज्जुह से जो है हमारी ये बात जो है जनरल पब्लिक तक और जितने भी टूरिस्ट हैं उन तक ये बात पहुंच जाएगी। तो हमारा मकसद ही यही होता है, जो हम मरासा जारी करते हैं या जो हम एडवाइजरी जारी करते हैं, तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि जितने जनरल पब्लिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल पब्लिक को अवेयर कर दिया जाए। टूरिस्ट जितने भी होते हैं जो तो कौन से एरियाज आप बताएंगे हिली एरियाज के जहां पर खतरा ज़्यादा होता है बारिशों में? जितने भी बालाई इलाके हैं, जैसे हमारे पास हज़ारा डिवीज़न है, इस तरह मालाकंड डिवीज़न है हमारे पास, तो यहाँ स्वात है, कोहिस्तान के इलाके हैं, जिस तरह एबटाबाद है, गलियात हैं, तो यहाँ पर जो है लैंड स्लाइडिंग का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिशें होती हैं और बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग वहाँ पर उनका खर्चा ज़्यादा होता है। जो जितने भी टूरिस्ट होते हैं तो टूरिस्ट को हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं। जितने भी मुतल्लिक़ ज़िली इंतज़ामिया होती हैं उनको हम टाइमली जो है एहतियाती तदाबीर दे देते हैं कि वो मस्जिदों में ऐलानात करें, या जो है इसके साथ साथ जो है अपनी मीडिया कैंपेन चलाएं। जितने भी लोकल आबादी होती है उनको जो है टाइमली इन्फॉर्म किया जाए, ताकि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अनवर शहजाद साहब। नाजरीन, PDMA खैबर पख्तूनख्वा से हमें ज्वाइन कर रहे थे, बता रहे थे कि बालाई इलाकों का रुख तो आप लोग बिल्कुल ना कीजिए बारिशों में, वो भी यही समझा रहे थे, और मैं भी आपको यही समझाऊंगी कि एक तो अपने बच्चों को या खुद भी बिजली के पोल से, बिजली के खंभों से दूर रहिए। इससे बड़ी अमवात पाकिस्तान में होती हैं और हुई भी हैं, और हम सब जानते हैं कि ये बहुत एक डेंजरस काम है जो कि हमारे बच्चे करते हैं, और हम उनको बाज़ औक़ात देख भी रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों से खुद को बचाएं, बच्चों को बचाएं, बच्चों को बारिशों में बाहर खेलने से रोकें, और ये बच्चों की जिम्मेदारी खालिसतन पेरेंट्स के ऊपर आती है। बाद में हम किसी अथॉरिटी को या जो जिम्मेदारान है उनको ब्लेम करेंगे, पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर है। और दोबारा मैं कहूँगी हिली एरियाज़ का रुख ना कीजिए, इस वक्त सिचुएशन वल्नरेबल है और फ्लूइड है। तो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जहां पर हमारे यहाँ मौसम की सूरत हाल फ्लूइड है, वहीं पर हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, और इस्लामाबाद को भी मैं उसमें शामिल करूंगी, रावलपिंडी को मैं शामिल करूंगी। यहाँ पर जो क्राइम्स हैं, जो जराइम हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो बड़ी फ्लूइड है और वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आती है। इस्लामाबाद में रिसेंटली हमने सुना कि बाराकाऊ में एक 50-30-40 लाख रुपए की डकैती हुई और घरों से जो है लोगों के सामान गायब हो गया। इसी तरह लाहौर की अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो लाहौर में गुज़िश्ता सिर्फ 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 361 वारदातें जो हैं वो सामने आई और रिपोर्ट हुई। लाहौर में चोर जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 22 घरों में उन्होंने डाके मारे और लाखों मालियत का सामान जो है वो ले उड़े। ये क्यों सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और इस वक्त सूरत हाल है क्या? इंतज़ामिया और जो हमारे इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं और किस हद तक मुतहर्रिक हैं इस सिचुएशन को पर काबू पाने के लिए? हम जानेंगे। हमारे साथ शिराज निसार साहब मौजूद हैं लाहौर से, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शिराज साहब बताइएगा, आप खाने के बाहर हैं
لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تھانے والے جو ہیں، بلکہ میں اس پہ بعد میں آتی ہوں، پہلے میں آپ سے ذرا اوور آل سچویشن کا جائزہ لے لیں ہم آپ سے کہ اس وقت لاہور میں صورتحال ہے کیا، اور ہمارے پاس تو جو نمبرز آ رہے ہیں وارداتوں کے وہ تو بڑے ہوش ربا نمبرز ہیں۔ جی بالکل، لاہور میں جو وارداتیں ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں۔ اگر صرف 3 مہینے کی بات کی جائے تو 17,828 ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں، 21 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ 6 افراد کو ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے اور 11 افراد کو ڈاکوؤں نے زخمی کیا ہے۔ گو کہ پولیس نے 6 ڈاکوؤں کو بھی پولیس مقابلے میں مارا ہے، لیکن کرائم کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کی کرمنالوجی دیکھیں تو اس میں 3 طریقے رائج ہیں۔ اگر ہمارا پروگرام کو پولیس افسر دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کرائم کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں کرائم کیسے کنٹرول ہوتا ہے۔ بتائیں سب سے پہلے اس میں کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا جاتا ہے، جو کہ یہاں پر نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرمنل پکڑے جاتے ہیں ان کو تفتیش کے ذریعے باریک بینی سے سزا دلوائی جاتی ہے، جبکہ تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم شہریوں کو احساس تحفظ پیدا کریں تاکہ وہ پولیس کی مدد کریں۔ ایک سابق سی سی پی او کہا تھا کہ ہم نے اگر 70% جرائم پیشہ افراد کو پکڑا ہے تو وہ صرف شہریوں کی مدد سے پکڑا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ شہری اپنی پولیس کو دیکھ کر وہ سکون محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہاں ہم پولیس کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ سانوی نہ کسی کیس چپا دیں۔ تو یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت لاہور میں سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس چل رہا ہے، جبکہ سی سی پی او لاہور بلاک دی کیمانہ کے دفتر میں بھی اجلاس چل رہا ہے، اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی تمام آر پی اوز میں پنجاب بھر کے وہ بھی لنک کانفرنس میں شامل ہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک بریکنگ بتاتا ہوں کہ کالجز، یونیورسٹیز میں اور ہاسٹلز میں منشیات کیسے پہنچ رہی ہے۔ ڈی اے جی آرگنائز کرائم ہے عمران کشور، انہوں نے ایک نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی ہے کہ جو 16 افراد جن میں 5 نائجیرین شامل ہیں اور 11 افراد وہ ہیں جو کوریئر کمپنیز کی ہیں۔ اب منشیات جو ہے وہ گھروں میں اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں وہ کوریئر کمپنی کے ذریعے جا رہی ہے، راستے میں کوئی چیکنگ نہیں کرتا، یہ جی کوریئر کمپنی والے ہیں۔ فوڈ پانڈا کے ذریعے جو 3 افراد پکڑے گئے ہیں وہ فوڈ پانڈا کے ذریعے ہاسٹلز میں جاتے تھے اور منشیات وہاں پر پہنچاتے تھے۔ کل جو پکڑی گئی ہے کروڑوں روپے کی منشیات، اس میں ان تمام سے جو تفتیش کی گئی ہے، لیکن شراز صاحب یہ جو بائک ڈیلیوری سروسز ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے یہ جو، خیر آپ نے تو کمپنی کا نام لیا، لیکن میں اس قسم کی جو نجی ایپس ہیں اور ان سے ہم مختلف سامان گھروں میں منگواتے ہیں، دودھ کے ڈبے، انڈے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کو کیا ہم چلے ان کی تو نہیں ہوتی چیکنگ اور یہ تو کہیں سے بھی کچھ بھی لا کے کسی کو بھی پہنچا دیتے ہیں، ان کا تو اس طرح کا کوئی میکینزم مجھے نہیں پتا کہ نہیں ہے شاید ان پلیس، لیکن جو کوریئر کمپنیز ہیں جو کہ ہمارے پارسلز کی ڈیلیوری اور جو پرائیویٹ کوریئر کمپنیز ہیں ان میں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز کسی جگہ پر بھیج رہے ہیں شہر کے اندر یا شہر کے باہر تو آپ ڈبہ کھول کے دکھائیں۔ بہت مرتبہ اس طرح میرے ساتھ خود ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈبہ کھول کے دکھائیں، تو کیا ان پرائیویٹ کمپنیز کے تھرو بھی یہ منشیات ایک سے دوسرے تک ٹرانسفر ہو رہی ہیں، یا یہ صرف ہم پرائیویٹ جو ڈیلیوری بائکس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں یہاں پر تو کوریئر کمپنیز کے ذریعے، وہ بڑی نامی کوریئر کمپنی ہے جن کو ججز کو جو ہے وہ خط موصول ہو رہے ہیں اور اس میں کیمیکل پڑا ہے اور خطرناک کیمیکل موجود ہے، اب اس کی بھی تفتیش ابھی تک جاری ہے۔ نہیں تو وہ تو پاکستان پوسٹ سے نہیں تھا ججز کے لیٹرز؟ جی پاکستان پوسٹ کے علاوہ بھی جو اسلام آباد اور لاہور میں ہے وہ 2 کوریئر کمپنی بھی شامل ہیں اس میں، اور آگے جو ڈیلیوری جنہوں نے پہنچائی ہے ابھی تک وہ بندے سامنے نہیں آ سکے، صرف 2 افراد جو حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ یہاں پر جس طرح پولیس نے جدید طریقہ کار وہ نئے سے نیا جو ہے وہ رائج کر رہے ہیں، تو جو کرمنلز ہیں وہ بھی نئے طریقوں سے شامل ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو، اب آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں کہ آئس جو ہے وہ لاہور کے پوش علاقوں میں کیسے بک رہی ہے۔ ایک فیشنیبل لڑکی جو ہے اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا جاتا ہے اور اسی کے پرس میں جو ہے وہ منشیات لے کر جائی جاتی ہے اور گھروں تک، اسے موبائل سروس کہا جا رہا ہے۔ ایسے بھی 4 گینگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ لاہور میں 50 سے زائد ایسے افراد ہیں جو موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ گھروں تک سپلائی پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو گینگ پکڑے بھی جاتے ہیں، جس طرح سی سی پی او لاہور بلاس دی کیمانہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 3 مہینے میں ہم نے 20,000 سے زائد اشتہاری اور عدالتی مفروض جو ہیں وہ بھی گرفتار کی ہیں، لیکن اس کے باوجود کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں۔ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے پولیس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی انفارمیشن دیتا ہے پولیس کو کہ یہاں پر جرائم ہو رہا ہے تو اس کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے، یہاں پہ نہیں ہو رہی۔
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पुलिस की मदद कोई करता है तो वो खुद पकड़ा जाता है, दूसरे तीसरे दिन उसको पता चल जाता है जो जराइम पेशा होता है। अब यहाँ शादरा टाउन में एक कांस्टेबल ने एक बहुत बड़े मंशियात फरोश का नाम लिया, उस कांस्टेबल को कत्ल कर दिया गया और पुलिस को पता है कि उसी मंशियात फरोश ने जो है उसको कत्ल करवाया है। उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद सबूत कोई नहीं मिले तो वो बरी भी हो गया। इस तरह के वाकया जब सामने आएंगे तो शहरी कैसे पुलिस की मदद करने के लिए तैयार होंगे? शहरी कैसे पुलिस की मदद करने के लिए तैयार होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शिराज निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़ी आपने इंकिशाफ किया है। ये तो आज में कि जो बाइक्स हैं, जो डिलीवरी बाइक्स हैं और कुरियर सर्विसेज, जो पाकिस्तान की नामी गरामी कुरियर सर्विसेज आपने कहा, तो वो जो है वो मंशियात लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में या डिलीवरी करने में मदद कर रही हैं और वो इसका जो है वो हिस्सा बनी हुई हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे स्कूल्स में है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, और ये आइस और क्रिस्टल मेथ और ये सारी चीज़ें तो हमने अपने मुआशरे से मिटानी है। आप यकीन करें, हम तो 2-4 दिन पहले आपको बता रहे थे कि सिगरेट से कितनी अमवात होती हैं लोगों की हर साल में। इन जराइम में जो मुलविस लोग होते हैं वो ट्राई तो शायद दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए एक आधी दफ़ा करते हैं, उसके बाद वो उस लत में पड़ जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। और ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके घर वालों की भी, क्योंकि वो भी उनकी हालत देख रहे होते हैं कि वो किस तरह बद से बदतर होता जा रहा है, बंदा या लड़का या लड़की जो भी है। और हमारे यहाँ दोनों जेंडर्स में ये मंशियात की जो लानत है ये पाई जाती है। खैर, अब इसके हवाले से पुलिस को बड़ा एक ऐसा लायामल बनाना होगा कि जिसमें शहरी उनकी मदद करने के लिए सामने आए, क्योंकि शहरी और पुलिस के दरमियान एक गैप है, एक डिस्टेंस है, वो ब्रिज है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और किसी चीज़ को ब्रिज बनाना होगा, आई मीन कि हम शहरियों को पुलिस के करीब लाएं और शहरी खुद ये जिम्मेदारी कबूल करें कि हाँ भाई, हम आपकी मदद करेंगे, हमें कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी होती हुई अब हमें पता चलेगा, नज़र आएगी तो हम उसको कवर करेंगे। कराची में अगर मैं आपको कराची की तरफ लेकर जाऊँ, कराची के क्राइम की सूरत हाल भी अब से अबतर होती जा रही है। और आपको याद होगा कि केयर टेकर सेटअप में हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ थे प्रोग्राम पे, और वो उस वक़्त हमारे केयर टेकर मिनिस्टर भी थे वहाँ पर, लॉ मिनिस्टर, और उनके साथ भी हमने बात की थी और वो भी अपने दौरे इक़्तिदार में इस चीज़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे और अब की हुकूमत भी इस चीज़ को काबू करने की कोशिश कर रही है। खैर, बहरहाल इनसे भी हम बात करेंगे। और रजब अली की तरफ आपको मैं लेकर चलूँगी जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, कराची से हमें ज्वाइन करें। और कराची का जिक्र मैंने इसलिए नाजरीन किया कि कराची में एक और चीज़ भी, एक और मुहिम भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और वो भी मंशियात के ख़िलाफ़ है। तो एक तरफ क्राइम है, एक तरफ मंशियात हैं। क्राइम है स्नैचिंग, चाकू मारकर किसी को हलाक कर देना, किसी से कोई उसकी वैल्यूएबल्स चुरा लेना, और ज़ाहिर है जो मंशियात का सिलसिला है, मंशियात का धंधा, वो तो फिर एक अलग स्टोरी है ऑल टुगेदर। तो इस पर हम रजब अली से जानेंगे। रजब अली, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं रिसेंट जो वहाँ पर मंशियात के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है ये सिंध हुकूमत की, उस पर अगर आप मुझे गाइड कर सकें और लोगों को भी बता सकें कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है और किस तरह से वो कारआमद साबित हो रही है। फिर क्राइम पे भी आते हैं। देखिए, मंशियात के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही है। इस बार जो है वो ये किया गया है कि ख़ास तौर पर जो है वो टास्क फोर्स एक बनाई गई, जैसे कि सिंध हुकूमत के जो है वो एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसकी जानिब से भी और पुलिस की अपनी भी जो है वो टास्क फोर्स बनाई गई, जिन्होंने मिलकर जो है वो काम शुरू कर दिया। जबकि इसके अंदर एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है उसे भी शामिल किया गया और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उन्हें भी जो है वो लाइन अप करके जो है उनके साथ मिलकर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। ये एक मरकज़ी, एक बहुत बड़ा मसला जो स्ट्रीट क्राइम का था वो ये, और मंशियात फरोशी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, चूंकि जो मंशियात के आदी अफराद देखा गया है कि बड़ी तादाद जो है वो लूट मार की वारदातों में उन लोगों की जो है वो मुलविस है जो कि मंशियात के आदी है। उनको मंशियात का नशा पूरा करने के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार होते, तो चोरी डकैती तो उनके लिए जो है वो मामूली बात है। और यही वजह है कि जो डकैती के दौरान जो कत्ल की वारदातों में जो इजाफा हुआ है उसमें भी ये देखा गया है कि बेशतर अफराद जिन्होंने कत्ल किया वो नशे की हालत में थे, उन्हें जो है वो मामूली सी मज़ाहमत में भी जो है वो शहरियों को कत्ल कर दिया। अगर मजमूई तौर पर अगर स्ट्रीट क्राइम की अगर सिर्फ बात की जाए तो रवां साल में जो है वो अब तक जो है अगर पिछले महीने की अगर बात की जाए तो 7,700 से ज़ायद जो है वो वारदातें वो थी जो कि रिपोर्ट हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब ये दावा किया जा रहा है कि जो निगरां हुकूमत आई थी तो उसने जो है वो तमाम तर जो है वो अफसरान की तब्दीली कर दी, इसकी वजह से जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो अप हो गया। तो मैं इसको काउंटर इस तरीके से करता हूँ, क्या निगरां हुकूमत से पहले जो है स्ट्रीट क्राइम का रेशो क्या हमारे यहाँ जो है वो गिरता चला गया था, जो अब ये जो है वो तकलीफ इन्हें जो है वो इस बात की हो रही है कि निगरां हुकूमत ने अफसरान
حکمران کو تبدیل کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, شروع سے دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم 2-3-4 سالوں کی اگر بات کی جائے تو یہ اسٹریٹ کرائم کی جو یومیہ شرح تھی وہ 115 120 کے درمیان یومیہ شرح تھی, جو اس وقت جو ہے وہ 257 تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. دوسری جانب سیف سٹی کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا, جو سیف سٹی کے آنے میں جو ہے وہ کافی تاخیر ہوئی. اب بھی جو کمیونٹی پولیسنگ کی جانب سے جو ہے وہ کمیونٹیز کی جو ہے وہ سطح پر جو کیمرے لگائے گئے, وہ بھی 8 سے 10 مقامات پر جو ہے ابھی کیمرے لگائے جا چکے, جبکہ دوسری جانب جو سیف سٹی پروجیکٹ بھی جو ہے بہت جلد جو ہے وہ تقریباً جو اس کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا. تو اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو سب سے جو بہترین جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ تفتیش اور پروسیکیوشن اور عدلیہ کا بھی معاملہ ہے اس کے اندر. چونکہ ایک ملزم کو دیکھا جاتا ہے کہ 30 بار گرفتار ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی وہ جو ہے اسے ضمانت مل جاتی ہے, ایک مرتبہ پھر وہ جو ہے وارداتیں کرنا شروع کرتے. تو یہ سارے معاملات ہیں جس میں جو ہے وہ اچھا رجب, یہ بتائیں کہ پولیس اور عوام کا تعاون ہے اس قسم کے واقعات کو قابو کرنے کے لیے, ان دونوں کا آپس میں تعاون ہونا بھی بڑا ضروری ہے, وہ ہے کیا؟ جی بالکل, یہ بات جو ہے وہ حقیقت ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو ہے روابط بہت کم ہے. کمیونٹی پولیسنگ کراچی کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس روابط کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. اسی لیے جو تمام تر جو کمیونٹیز کی بنیاد پہ جو کیمریز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں, ان کا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو ہے وہ تھانوں میں بنایا جا رہا ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے, چونکہ ہمارا تھانہ کلچر جو ہے ایسا ہے کہ کوئی بھی عوام جو ہے وہ تھانوں میں جانا پسند نہیں کرتے, جاتے ہیں تو ان کی رپورٹ درج نہیں ہوتی. ہمارے ہاں 100% رپورٹنگ کا ریشو نہیں ہے. اگر 100% رپورٹنگ کا اگر ریشو ہوگا تو یہ جو 257 کا فیگر ہے نا, یہ 500 سے بھی اوپر چلا جائے گا, اگر درست طریقے سے اگر اعداد و شمار کی اگر ہم بات کریں. بالکل بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. رجب علی ناظرین کراچی سے ہمیں اسٹریٹ کی منشیات کے کالے دھندے کے حوالے سے بتا رہے تھے, آگاہ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں, جو کہ فارمر انٹرم انٹیریئر منسٹر رہے ہیں سندھ میں, اور بڑے غور سے اور بڑے قریب سے انہوں نے اسٹریٹ کے جرائم کو قابو کرنے پر کام کیا ہے, اور ان سے ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی تو یہ بڑے پرعزم تھے کہ ہم اس کو قابو کر لیں گے. لیکن خیر یہ ایسی سچویشن ہے کہ جو مکمل طور پر قابو تو نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. مکمل طور پر دنیا کے کسی شہر میں یہ چیز قابو نہیں کی جا سکتی, لیکن اس کو ایک طرح سے اس میں امپروومنٹ ضرور لائی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ کے اپنے ایکسپیرینس کی طرف آؤں گی کہ جب آپ انٹیریئر منسٹر تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, اور آپ اسی چیز پر خالصتاً کام کر رہے تھے, اور متعدد آپ کی پریس کانفرنسز تھیں, شوز تھے, ہمارے ساتھ بھی تھا. اس وقت کی سچویشن اور آج کی سچویشن, ظاہر ہے آپ پڑھتے ہوں گے, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹیریشن ہوئی ہے یا امپروومنٹ ہوئی ہے اسٹریٹ کرائمز میں؟ شفا دیکھیں, ہم بنے تھے تو ہم نے اسپیشلی بڑے سلیکٹ کر کے ایس ایچ اوز کو, ڈی ایس پی کو, ایس ایس پی کو لگایا تھا, اور اس میں ایس ایچ اوز یہاں تک کہ ہم نے ان کے ٹیسٹ لیے تھے, اس کے بعد ان کے انٹرویوز کیے تھے, اور اس کے بعد ان کی پوسٹنگ دی گئی. لائک وائز ڈی ایس پی بھی جو بہت پروفیشنل تھے میرٹ کے پر اینڈ ٹرسٹ می کہ میں ایز اے نگراں وزیر داخلہ میں نے ایک بھی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ایس ایس پی کو پوسٹ نہیں کیا تھا. آئی ٹولڈ مائی آئی جی اس رفعت مختار تھے کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, پلیز پوسٹ آن میرٹ سو دیٹ وی کین میک دیم اکاؤنٹیبل. بالکل صحیح ہے. پرابلم دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جہاں پر کچھ پولیٹیکل ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کوئی کھانے میں جا کے دیکھیں کہ اس کا ٹینور کتنا ہوتا ہے. The tenure is not more than 1 to 3 months. اب بتائیں کہ ایک ایریے میں ایس ایچ او آتا ہے, اس کو 3-4 مہینے تو اپنے ایریے کو اتنے میں تو وہ علاقے کا چکر بھی نہیں لگا سکتا ہوگا گاڑی پہ, پورے علاقے کو مطلب دیکھ نہیں سکتا ہوگا کہ کون سا ایریا اس کے انڈر آ رہا ہے. دس از اے بیسک ریزن. اور پھر ڈی ایس پی 1-2 مہینے, ایس ایس پی 3 مہینے, 4 مہینے, 2 مہینے, 6 مہینے. سو آپ فکس کریں, لیٹ دیم ڈو دا ورک. اگر وہ غلط کریں دین آف کورس اس کو ضرور چینج کریں. ہمارا فوج میں سسٹم ٹھیک چلتا ہے کہ 2 مہینے 2 سال پوسٹنگ ہوتی ہے ملٹری سیکٹر سے, اینڈ نو بڈی کین چینج. اور کسی کو نہیں پتا کون آ رہا ہے میرے پاس ایز اے بریگیڈ کمانڈر, میجر, کیونکہ ان کے سروس کیریئر کے حساب سے پوسٹنگ کریں گے. یہ ایک بیسک فرق ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن بہت کمزور ہوتی تھی, اور اس کے بعد پروسیکیوشن اس طرح ویک ہے. انویسٹیگیشن میں جب ہم آئے تھے تو ہم نے ایک نیا کالم ڈالا تھا اس میں آئی او کے لیے کہ جی یہ اس نے پہلے کتنے جرم کیے, کیا 4 دفعہ کیا ہے, 5 دفعہ کیا, جیل جا چکا ہے, تاکہ جج کو بھی پتہ چلے کہ یہ آدمی مجرم ہے, اس کو 7 سال سزا دو نا, تاکہ ڈیٹرنس ہو, ڈرے لوگ. اب ہوتا ہی ہے کہ 15 دن 20 1 مہینے سزا ملتی ہے, وہ دوبارہ تک
شروع کر دیتا ہے. تو آپ کی پروسیکیوشن ساتھ اسٹرانگ ہونی چاہیے. جب آئی او کیس بناتا ہے پھر اس کو ویٹ کرنا چاہیے پروسیکیوٹر کا. وہ ہم نے شروع کیا تھا. ان کو سزائیں دلوانی شروع کر دی تھی. سیکنڈ یہ کہ اس کے اندر ڈرگ ایڈکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ نے ان کی کارروائی کرنی ہے. وہ ہم نے یقین کریں ابھی جو یہ ڈرگ کے خلاف چل رہا ہے نا, یو کانٹ بلیو, ہم نے تمام فیکٹریاں کراچی کی سیز ختم کر دی, آل فنشڈ. حیدرآباد میں ہم نے گٹکا, ماوا, یہ آئس اور یہ کوکین اور ہیش, یو کانٹ بلیو ہم نے کتنا یہ ریکور کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اسمگلنگ بند کر دی تھی. کچے کے ڈاکوں میں یقین کریں, آئی وینٹ مائی سیلف, ہم نے وہاں کے تمام ہندو ابڈکٹرز کو وداؤٹ پیئنگ رینسم ریکور کیا تھا. ہم نے نیشنل ہائی وے بلاک نہیں ہونے دی تھی. The only thing is you need to have a political will. At times I understand political comment کے لیے political compulsions ہوتی ہیں, جی میرا ایس ایچ او لگا دیں, میرا ایس پی ایس پی لگا دیں, میرا ایس ایس پی لگا دیں. There the thing go wrong. بالکل صحیح. بس پھر تو حل وہی ہے فوج کی طرح, جس طرح سے ہمارے اس انسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹلی ایسے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو ان کا اپنا نظام ہے, اور اسی طریقے سے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں. کسی کی اپنی پرسنل ذاتی خواہش کے مطابق وہ سلسلہ نہیں ہوتا. یہ تو پھر افیکٹو چیز ہے. بالکل آئی ایگری ود یو. اچھا, ایک اور چیز ہے جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے آج کل, کمیونٹی پولیسنگ, یا جو ہم کمیونٹی اور پولیس کا ادارے کا آپس کا تعاون جو ہے, وہ تعاون اب کس حد تک اور کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں تو لوگ اپنے حدود سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں نا, اور یہ دونوں طرف ہم نے دیکھا. حالیہ دنوں میں آپ نے بھی بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہوں گی کہ پولیس کے حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں کہ کوئی اے ایس ایف کا ہے تو وہ بچی کو کھینچ کے بالوں سے گرا رہا ہے زمین پہ. وہ عورت بیچاری جو تھیں ان کو پولیس والے نے ٹرین کی, اس نے تشدد کیا ان پر, اور اب اس کی لاش جو ہے اس خاتون کی وہ ہمیں ملی ہے لوگوں کو. تو وہ اب ایک طرف وہ پولیس کا معاملہ ہے, دوسری طرف عوام کو اگر تھوڑی سی بھی لیوریج دے دے گی پولیس کہ ہاں آپ ہمیں بتائیں اور ہم آپ کی بات سنیں گے, تو عوام بھی اس کو شاید ایک طرح سے ایسے اس کا استعمال کرے گی کہ وہ بھی آگے سے بدماشی شروع کر دے گی. تو اس تعاون کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے یہ تعاون, کس چیز میں؟ دیکھیں, کراچی میں کافی جگہوں پر ڈی ایچ اے میں جو کمیونٹی پولیسنگ بہت اچھی, وہاں انہوں نے اپنا خود کنٹرول روم بنائے ہوئے ہیں, اینڈ اٹ از ڈوٹیلڈ ود کراچی پولیس کے ساتھ بھی اور وہاں کے لوکل ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے ساتھ بھی ہے, اور یہ بڑی افیکٹو ہے ڈی ایچ اے. میں نے خود دیکھا, وزٹ کیا میں نے وہاں پر. سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. یہ ایک متھ ذہن میں ہے نا ہمارے پولیس کی یا جس کی بھی, کہ جی یہ تو ہم نے ان کو پرواہ نہیں کری, بچے کو بال پکڑ لیے. دے شوڈ نو, اینڈ آئی وڈ سے ہمیشہ میں جا کہتا تھا کہ وی آر سرونٹ آف پیپل آف سندھ, وی آر ناٹ ماسٹرز. ماسٹرز ہیو گون اوے فرام پاکستان اینڈ یہ سب کانٹیننٹ سے. یہ ہمارے ذہن سے آپ وہ بچے کی بال پکڑ کے جو اس کو دھکا دیا, دین ایٹ لیسٹ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, امیڈیٹلی بچی کو اٹھا لیتے, آپ بچے کے پیرنٹس سے جا کے معذرت کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ہٹ کے ہی ڈڈ ناٹ بادر کے واٹ ہیز ہیپنڈ. یہ لیکن آئی ایم شیور بڑی سخت سزا ملی, کیونکہ وہاں پر جو کمانڈ وہ آرمی والوں کے پاس ہے, تو آئی ایم شیور 100%. جی ان کو سسپینڈ کر دیا اور چارج شیٹ وغیرہ ان کے خلاف تیار ہے, وہ تو آ گئی ہے میڈیا وغیرہ پہ. تو اسی طرح سیف سٹی, دیکھیں میں نے یقین کر 6 مہینے لڑ کے ختم نگراں حکومت ہونے سے پہلے 2 ہفتے پہلے ہم نے اپروو کرایا سیف سٹی پلان فیز 1, جس میں 1300 سے 1500 کے قریب ہم نے کیمرے وہاں لگانے ہیں, اور پھر جو پولیس کے پہلے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں اور پولیس نے لگائے ہوئے اس کو سب کو ڈب ٹیل کر کے تقریباً 4000 کیمرے یہ 3-4 مہینے میں لگ جائیں گے, جس سے بہت فرق پڑے گا. اور پھر 1.5 سال کے اندر میرے خیال میں 2 سال میں پورا کراچی ول بی سیف, آل ول بی کورڈ ود اوور لیپنگ کیمراز. مجرم کہاں سے نکلے گا اور کہاں جا کے چھپے گا, ہی ول بی پکڈ اپ جس گھر میں بیٹھا ہوگا. صحیح ہے, ٹول پلازا سارا کور کر دے گی, نمبر پلیٹ جعلی بھی ہوگی تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی. اچھا بہت بریگیڈیئر صاحب, یہ میں ابھی پچھلے دنوں ایک بیان سن رہی تھی, اور وہاں پر کراچی کے حوالے سے ظاہر ہے کراچی کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے تو نفری کا انتظام کرنا بھی ایک از اے ٹاسک ان اٹ سیلف. لیکن ایک بیان جو میں سن رہی تھی اور جو بڑا انٹرسٹنگ بھی تھا, میں آپ سے بھی اس پر آپ کا ٹیک چاہ رہی تھی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ہم چاہ رہے تھے ہمیں بھی آپ ذرا سمجھائیں, کہ کراچی میں انہوں نے کہا کہ جو بھی پولیس والے ہیں یا جو ایس ایچ اوز ہیں, ڈی ایس پیز ہیں, ایس پیز وغیرہ ہیں, وہ اس جگہ کے لوکل ہیں ہی نہیں. تو جب وہ لوکل نہیں ہے تو وہ اس علاقے کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. یہ بات آئی تھی, اور جس میں کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی لوکل پولیس والوں کو جو ہیں وہ تعینات کیا جائے تاکہ وہ اس علاقے کی سمجھ بوجھ رکھیں. بالکل, لیکن وہ اصل میں کراچی میں اب ڈفرینٹ پوسٹنگ یہاں سے یہ تو ہے کہ اینی ویئر دے کین پوسٹڈ.
اگر کراچی کا ایک رہنے والا ہے اس کو اب لڑکانہ پوسٹ کر دیتے ہیں، اس کو اب نواب شاہ پوسٹ کر دیتے ہیں، نواب شاہ والے کو کراچی لے آتے ہیں. شفلنگ تو چلیں ہوتی رہتی ہے، لیکن آئی فیل کہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا اس سے اگر آپ نے 2 سال کے لیے ایک ایس ایچ او کو یا ڈی ایس پی کو پوسٹ کر دیا. 3 4 5 مہینے میں وہ سمجھ جائے گا، 1.5 مہینے ڈیلیور کرے گا. بائی دا ٹائم وہ اس کو 3 4 مہینے میں سمجھ آتی ہے پوسٹڈ آؤٹ. سو دس از ون آف دا میجر فیکٹر. اور اس کے ساتھ بھرتیاں اچھے لوگ ہونی چاہیے. اس وقت ہم نے ابھی جب بھرتی کی ہے، ہمارے آئی جی نے 2500 کے قریب پولیس والے، اس کو ہم نے آئی بی ایس سے ان کے ٹیسٹ کروائے ود آن میرٹ. اس کے بعد آؤٹ سورسنگ کر کے فزیکل ٹیسٹ لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے کتنے اچھے لوگ آئے ہوں گے. آپ امیجن کریں اتنے، اگر 2,500 رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی 50,000 لوگوں نے کیا. اتنی بے روزگاری ہے. اینڈ دین ادر فیکٹر از سوشل اکنامکل فیکٹر. آپ مجھے صفحہ یہ بتائیں، جوان لڑکے گریجویٹ ہے، اس کی جاب نہیں ہے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، بھائی کی تعلیم ہے اور جاب نہیں ہے، وہ کرمنل ایکٹیویٹی کرے گا، انلیگل پیسہ کمائے گا. سو پلیز کریٹ جابس فار دیز پیپل. 10 سال سے بین لگا ہوا گورنمنٹ جابس کے اوپر، وائی لگا ہوا، ادھر یہاں کھولتے ہیں ادھر ہائی کورٹ پہ جا کے اسٹے ہو جاتے ہیں. آئی مین جوڈیشری ون آف دا فیکٹرز آئی ایم ٹیلنگ یو. جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسٹے دینے از انوارنٹیڈ. جوڈیشری کو اپنے ان ہاؤس دیکھیں گے آپ نے کتنے کام کیے ہیں. کیا آپ نے لوور کورٹس میں 20 سال کے کیسوں میں کوئی حل نکالا ہے؟ بیچارے باپ کا کیس ہوتا ہے، جا کے پوتے کے وقت میں فیصلے ہوتے ہیں. جوڈیشری از آلسو ون آف دا فیکٹرز ایلیمینیشن کرپشن. یہ کرائم کا بہت بڑی وجہ ہے. آپ پکڑتے ہیں مجرم کو 2 ہفتے کی 3 ہفتے کی لائر کی اور ججز کے نیکسز ہے، وہ ان کو چھڑا دیتے ہیں. یہ ہم پھر وہ دوبارہ کریں گے. تو دیز آر دا ملٹیپل پرابلم جس کو اکٹھے بیٹھ کے ریزالو کرنے کی ضرورت. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور خود کوشش کی کہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے، اس لیے ویری کلوزلی یہ اسٹڈیڈ کہ کیا سچویشن ہے اور کس طرح سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کو، ملٹیپل اداروں کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس پر ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ویلکم بیک جی. کچھ پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم بات کریں. اور کل جب میں گھر گئی تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن تھی اور میں سوشل میڈیا پر بیٹھی، میں نے دیکھا تو لوگ ٹویٹنگ کر کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیٹرول ڈلوا لو، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں. اور پھر خیر جب میں نے سوچا جائزہ لیتے ہیں، میں پیٹرول پمپس کی طرف گئی تو اتنا رش نہیں تھا جس طرح سے کہ ہوا کرتا تھا جب ہمیں یہ پتہ چلتا تھا یا جب ہم اس خبر کو سنتے تھے یا یہ بز کریٹ ہوتی تھی کہ شاید پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا شاید آنے والے ایک آدھے دن میں پیٹرول کی قیمت ریوائز ہو جائے گی. اب کل جب ایک آدھے بندے سے میری پیٹرول پمپ پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پاس جب اس قسم کی کوئی خبر آتی تھی تو بڑا رش ہو جاتا تھا، گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی تھیں اور لوگ جو ایڈوانس میں ٹینکس کا فل کرانا ہے وہ والا سلسلہ سارا شروع ہو جاتا تھا. کل ایسا نہیں تھا. کل پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ کیوں پیٹرول پمپ خالی ہے؟ انہوں نے کہا ایک حد ہوتی ہے، لوگ بھی پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی پیٹرول کی قیمت اتنی ہو جائے گی، چلو پہلے سے ڈلوا لیتے ہیں، تھوڑی اور بڑھ جائے گی اور پہلے سے ڈلوا لیتے ہیں. ایک حد تک اب کتنا کرے کوئی. تو یہاں پر وہ جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا لوگوں کا بھی نظر آ رہا ہے. انہوں نے بھی ہمت ہار دی ہے کہ بھئی پیٹرول کی قیمتیں ہر 10 دن بعد 15 دن بعد بڑھتی ہیں تو بس بڑھائی جاؤ اور ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کتنا فائدہ ہو جائے گا. وہ ٹینک جو ہم پہلے ایک دن پہلے فل کرا لیتے ہیں وہ کتنا ہی زیادہ چل جائے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کا کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا. تو بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہوئے ہیں. آلدو کچھ ایسے میجرز ہو رہے ہیں کہ جس میں معاشی ترقی جو ہے پاکستان کی اس کی بہتری کے لیے کام جاری ہے. اب جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں سے کچھ خوشخبریاں آنے کی امید ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں سعودی ڈیلیگیشن جو ہے، سعودی وفد، وہ اس وقت آیا ہوا ہے اور وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. وہ ہم سے کس طرح کی انویسٹمنٹ کے وعدے کریں گے کیونکہ سعودی عرب بینگ
ویری اولڈ فرینڈ اور ویری ڈیپ فرینڈ ہم یہ جانتے ہیں, ویری جن کے ساتھ ہم کہتے ہیں وہ ایک تو چائنا ہے کہ جس کے ساتھ ہائر دین دی ہمالیاز اور ڈیپر دین دی اوشنز والا معاملہ ہے ہمارا, اور دوسری طرف سعودی عرب کے بارے میں بھی ہم اس طرح کے تاثرات رکھتے ہیں, اور سعودی عرب بھی پاکستان کے بارے میں اس طرح کے تاثرات رکھتا ہے. تو کس قسم کی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان میں سعودی عرب کی آنے کا امکان ہے, اور اس دورے سے کیا سگنیفیکنٹ چینجز ہماری معاشی ترقی یا خوشحالی کی طرف آ سکتے ہیں, اس پر ہم کریں گے بات. پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کی بھی میں تھوڑے سے آپ کو اعداد و شمار بتا دوں کہ اے ڈی بی یعنی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس نے پاکستان میں رواں مالی سال 2023-24 کے دوران خطے میں مہنگائی سب سے زیادہ ہونے کا اور معاشی شرح نمو سب سے کم رہنے کی پیشگوئی کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں اوسطاً 25% مہنگائی رہنے کا امکان ہے. یہ پیشگوئی انہوں نے کر دی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے دیگر جو لوگ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو ان میں 4.6% جو ہے وہ بھارت میں مہنگائی کی شرح ہوگی. بنگلہ دیش کی بات کریں تو 8.4%, بھوٹان میں مہنگائی 4.5% کا امکان ظاہر کیا گیا. یہ ساری اس رپورٹ کی کا لب لباب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ معاشی پالیسیز کے ماہر اور اقتصادی امور کے ماہر خرم شہزاد صاحب موجود ہیں, اور ان سے جانیں گے کہ پاکستان کس ڈگر پر گامزن ہے, کس ڈگر پر رواں دواں ہے. السلام علیکم خرم صاحب. السلام علیکم خرم صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم اب آ رہی ہے آواز. جی خرم صاحب, مجھے بھی آپ کی آواز آ رہی ہے, آئی کین ہیئر یو. سب سے پہلے تو سر اتنی زیادہ چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے آغاز کروں, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس وقت جو سعودیہ کا وفد جو ہے پاکستان میں موجود, ان سے اگر ہم آغاز کریں کہ سعودی عرب پاکستان کا ظاہر ایک دیرینہ دوست اور ساتھی ہے, اور سعودی عرب کی طرف سے ہر دور میں ہی کچھ نہ کچھ وعدے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ ہم بینک کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں امید ہوتی ہے اپنے اچھے دن آنے کی. لیکن کیا وہ ساری انویسٹمنٹ سعودی عرب کی پاکستان میں آ جاتی ہے جو وعدے کیے ہوتے ہیں؟ یہ وعدے پچھلے دور میں بھی ہوئے, پھر کیئر ٹیکرز کے دور میں بھی کچھ انویسٹمنٹ کے پرومسز ہوئے, اور اب دوبارہ وہ وفد آیا ہوا ہے پاکستان. تو ہاؤ ڈو یو سی دی سعودی انویسٹمنٹ اینڈ دی پرومسز؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ 2019 سے جو ہے کمٹمنٹس ہوئی ہیں, اور اس وقت سے ابھی تک کمٹمنٹس جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہمارے زیادہ پرابلمز ہیں بنسبت اس کے کہ ہم سعودی عربیہ کو کوئی دوش دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ویسی نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے پچھلے کوئی 4-5 سالوں سے پرٹیکولرلی, ویسے آپ کے 20 سال میں پرابلم نہیں ہے, بٹ خاص کر پچھلے 4-5 سالوں میں پرابلمز ایسی ہوئی ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی. دوسرا پالیسی کنسسٹنسی کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہر گورنمنٹ آ کے اپنے حساب سے پالیسی کو چینج کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ میکروز جس میں مہنگائی, جس میں شرح سود, جس کے اندر ٹیکسز, جس کے اندر انرجی کی پرائسز, جس کے اندر پیٹرولیم پرائسز, جس کے اندر آپ کا جو پاکستانی روپی ہے, یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پاکستانی روپی بہت زیادہ انسٹیبل رہا ہے اور بہت زیادہ وولیٹائل رہا ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی انویسٹر ہو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ کس ریٹ پہ لے کر آ رہا ہوں اور کتنی ریٹ پہ مجھے اس پہ ایگزیکٹ ملے گا یا مجھے کوئی ریٹرن ملے گا. تو دیکھیں, اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے بہت بڑی ریفائنری کی بھی اناؤنسمنٹ کی, آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال. پرابلم یہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں گیس ہی نہیں ہے تو ریفائنری ہم کیسے لگائیں گے. پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں پالیسی کے ایشوز ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی طرف سے اتنے ایشوز نہیں رہے, یا یو اے ای کی طرف سے اتنے ایشوز نہیں رہے, یا چائنا کی طرف سے اتنے ایشوز نہیں رہے. ہم نے اپنے گھر کو اس طرح سے صحیح مینیج نہیں کیا, جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ کمٹ تو کیا انہوں نے, بٹ ایونچولی جب ہم نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی, ہم نے اپنے ہاؤس کو صحیح نہیں کیا, تو پھر یہ پیچھے ہٹ رہے یا پھر یہ آئے نہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں خاص کر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریکوٹیک کی, اور ریکوٹیک میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اس میں بہت اچھا سب سے زیادہ ایف ڈی آئی لاسٹ ایئر بھی آئی ہے, اور اس سال بھی سیمی کنڈکٹر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ چپ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ کی ہے فیوچر کی, ٹیکنالوجی کی, اور سب یہ جو ہم بات بھی کر رہے ہیں فونس پہ, لیپ ٹاپس پہ, گیجٹس پہ, یہ سارا چپ, یا گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیں اس پہ چپ یوز ہوتی ہے زیادہ تر. تو چپ جو ہے وہ اس کا مین کنڈکٹر کاپر ہوتا ہے, اور کاپر کے ریزرو ہمارے پاس بہت بے تحاشا ہیں. تو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ سعودی عربیہ کو ہم کیپچر کریں اس انویسٹمنٹ کے لیے, اس کے ساتھ اس پہ بلڈ کریں مومنٹم کو, پھر اپنے ٹیکسز کو, انرجی کو, ان سب چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ پوری ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ سعودی عربیہ اکیلا ایک انویسٹر آ گیا تو وہ انویسٹ کر دے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرے خیال میں اپروچ ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, while we are talking about Saudi,
ہم کیا اس طرف بھی جا سکتے ہیں کہ ان کی جو نیوم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, نیوم سٹی بن رہی ہے اور وہاں پر بھی بڑی جابز ہیں اور بہت اپرچونٹیز ہیں, اگر ہمارا کوئی یوتھ یا ہمارا اتنا بڑا طبقہ جاب لیس بیٹھا ہے پاکستان میں, تو کیا ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ سعودیہ کے ساتھ یہ ایشو بھی اٹھائے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے یوتھ کو, یا جو بہت سارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں, بہت سارا لیبر ہے, بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ اسکلڈ بھی ہیں لیکن وہ بس کسی وجہ سے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور بے روزگار ہیں, تو ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے. آلدو برین ڈرین یا اسکل کیپیسٹی ڈرین تو ہمارا ہوگا, لیکن پھر ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اس سے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ صرف نیوم ڈیولپ نہیں ہو رہا, سعودی 2030 کا ویژن, اور وہ یہ تو ایک شہر کی بات ہو رہی ہے, اس میں تو بےتحاشا ان کے پروجیکٹس ہیں, اور ان کا جو اوور آل 2030 کا ویژن ہے وہ بہت زیادہ اگریسولی وہ پرسو کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف. تو دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمیں ان اسکلڈ لیبر کی جگہ ہمیں جو ہے اسکلڈ لیبر بھیجنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سب سے پہلے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کو ڈیولپ بھی تو کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگلے 1-1.5-2 سال میں اگر ہم انویسٹ کریں صحیح سے اپنی مڈل کلاس میں, اور اپنے یہ جو گریجویٹس ہیں ہمارے, ان کو اسکلز ان کے ڈیولپ کریں, اور دیکھیں اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے, اور ہمارے ٹیکنالوجی پہ کام تو ہو رہا ہے بٹ اس اسکیل پہ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. ہمارے امپلائیبل اتنے لوگ نہیں نکل رہے جتنے ہونے چاہیے. ہماری اپنی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے ان کو صحیح سے جو ہے فورس نہیں مل رہی ویسی جو کہ کوالٹی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی نیڈس کو پورا کریں اسکلڈ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کے تھرو, بلکہ سعودی عرب پورے ریجن کا ایکسپورٹ ہب بننے جا رہا ہے, اور پورے ریجن کا ایکسپورٹ ہب کا مطلب ہے بہت بڑی بڑی ٹیکنالوجیز, بہت بڑے بڑے سیکٹرز میں جو انویسٹمنٹ ہوگی, لوگ ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہوں گے. تو ہم بالکل یہ جی اسٹیٹ لیول معاہدے اس قسم کے ایکسچینج کے ہونے چاہیے, اینڈ وائل دے آر ہیئر, تو اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو. یہ میں دوبارہ ایک مرتبہ کہوں گی. اچھا ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں خرم صاحب, ایک اور چیز جو میں کمپیریزن کر رہی تھی, کل میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا نواز شریف آئی ٹی پارک, اور آئی ایم شیور آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, اور اس ایک تو یہ منصوبہ ہے نواز شریف آئی ٹی پارک, اور پھر اس سے پہلے بھی آئی ٹی پہ جو انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو فوکس تھا وہ تھا اسپیشل اکنامک زونز کیئر ٹیکر سے پہلے کی گورنمنٹ خان صاحب کی. تو ان دونوں کا موازنہ اگر ہم کریں تو یہ کیا ایک ہی چیز ہے, ان کا گول دونوں پروجیکٹس کا ایک ہی جیسا ہے کہ ظاہر پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینا اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر آنا, یا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز ایس ٹی زیز جو تھے اور یہ نواز شریف آئی ٹی پارک؟ جی میرے خیال میں مور لیس سیم لائنز پہ یہ چیزیں ہیں, اور ایسی زیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آپ کو جو ہے یہ اس طرح کا لینڈسکیپ پرووائڈ کرتی ہیں یا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہیں جہاں پہ آپ کو انفراسٹرکچر گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, کنیکٹیوٹی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, یوٹیلیٹی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, اور انویسٹر آ کے وہاں انویسٹ کرتا ہے, اسے ٹیکس کا بینیفٹ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی بہت سارے چیز ہیں جنہیں ہمیں صحیح کرنا ہے, لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایس سی زی ہے جو 2019 یا 20 میں آئی تھنک لانچ ہوا تھا, اسپیشل ٹیکنالوجی زون اسلام آباد میں, اور پھر اس کو اس طرح سے اسکیل کرنے کی بات ہوئی, اور ہو بھی رہا ہے کہ آپ ہر شہر میں ایس سی زی, اگر وہاں پہ آپ کا ایک زون ہے اور وہاں پہ کلسٹر ہے آپ کا, اور وہاں پہ جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں یا انویسٹرز ہیں اس طرح کے جو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں, تو اس کو ایس سی زی اے کا ایک زون قرار دے دیا جائے اور وہ سارے انسینٹیوز اس پہ اپلائی ہوں. تو میرے خیال میں یہ بھی وہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دیکھیں پرابلم کہاں, یہ کہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے. آپ ایک میں نے جس پہلے کہا نا پالیسی کا جو کنسسٹنسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر عمران خان نے کوئی اچھی چیز کی ہے تو نواز شریف سے آگے لے کے چلے, شہباز شریف نے کوئی اچھی چیز کی ہے تو آصف علی زرداری نے اچھے لے کے چلیں. اسی طرح سے ہمارے جتنی لیڈرشپ ہے وہ سارے اچھے کاموں کو آگے لے کے چلیں, اور کسی کے اگر بہتر کام نہیں ہے تو اس پہ امپروو کریں. اس طرح کی اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا تب ہم آگے بڑھیں گے, تب ہماری بہتری ہوگی. صرف ہم یوٹرن لے لیں گے اور کر دیں گے اس چیز کو, تو اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان زیادہ ہوگا, اور ہمارے جو ہے پوٹینشیل کبھی ریئلائز نہیں. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور چیز, کیونکہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بات ہو رہی ہے یا کنٹینیوٹی آف پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ ذہن میں میرے آ گیا کہ بس پہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے. میں سوچنے لگ گئی تھی کہ کیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو تواتر کے ساتھ حکومتوں نے کیری فارورڈ کیا ہو. تو بس بے نظیر انکم سپورٹ میرے مائنڈ میں آیا کہ وہ تو چل رہا ہے, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کیا, پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی جاری رکھا, پھر خان صاحب کی, پھر دوبارہ جو پی ڈی ایم ہے اور وہ سارے, تو وہ چلتا رہا. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ یا تو وہ پروجیکٹ میں کوئی فلو ہے
ہے یا اس میں کوئی ایسی پرابلم ہے بنیادی کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال یہ رپورٹ آئی کہ پاکستان کی آدھی آبادی مطلب 24 کروڑ عوام میں کتنے کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے یا تو نیچے ہیں یا اس کے بالکل ہی قریب ہیں, اور وہ بھی آنے والے دنوں میں جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے پاورٹی لائن کے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ وہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام تو پھر ڈیلیور ہی نہیں کر رہا. اور اس میں ایک اور آرگیومنٹ بھی میرے لے لیں, پھر اکٹھے جواب دے دیجیے گا, کہ اگر وہ 12,000 روپے ہم کسی فیملی کو دیتے ہیں 6 مہینے بعد, تو اس کا ایک فیملی پر فیملی آپ حساب لگائیں کتنی کروڑ فیملیز کو ہم یہ دے رہے ہیں یا لاکھوں فیملیز کو ہم دے رہے ہیں, تو اس پہ نیشنل ایکسچیکر پہ یا جو ہمارا جو خزانہ ہے اس پہ کیا بوجھ پڑ رہا ہے, اور کیا اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے. 6 مہینوں کے بعد 12,000 روپے کا وہ فیملی کیا کرتی ہے. مجھے ویسے ٹھیک ہے, وی آر بلیسڈ, ہم اس طرح سے نہیں سوچ سکتے جس طرح سے وہ ایک غریب آدمی سوچتا ہے جو اس پریشر میں رہ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی اور ایسی چیز ڈیولپ کریں جس کا فائدہ ہو اس کو بھی, اور وہ پاورٹی سے ایلیویٹ ہو, اوپر آئے وہ. جی دیکھیں, اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمارے یہاں جو انفلیشن ہے نا وہ بہت بڑا ٹیکس ہے, بہت بڑا برڈن عام آدمی پہ ان جنرل, اور ایک ایسے انسان پہ جس کی تنخواہ جو ہے وہ ہمارے ایوریج تنخواہ 25,000 روپے ہے ہارڈلی, اور انفلیشن جو ہے آپ کے یہاں 25 اور 30% تک اوپر گیا ہے 1-1.5 سالوں میں, اور یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے, ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ اسی وجہ سے ایک طرف مہنگائی کا بڑھنا, یعنی کہ مہنگائی کا 20 سے 25% تک آن ایوریج بڑھنا, اور گروتھ جو ہے 1.5 سے 2% ہونا. تو یہ جو ڈفرینشیل ہے نا گروتھ اور مہنگائی کے بیچ میں, یعنی کہ ایک طرف آمدنی نیچے جا رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی اس طرح سے, دوسری طرف اس آمدنی کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے تو آپ کے پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے, اور آپ کے ریجنل کنٹریز میں جو ہے وہ پاورٹی میں کمی ہوئی ہے ریلیٹیولی. اگر آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, اگر آپ انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, اور آپ جو ہے اس وقت پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کی بڑی وجہ انفلیشن ہے. انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے, جو اسٹیٹ بینک کا کام ہے, جو گورنمنٹ کی سپلائی سائڈ کا کام ہے, اسے بہتر کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اس سے لنکڈ ہے, چاہے انرجی پرائسز ہوں, ٹیکسز ہوں, انٹرسٹ ریٹس ہوں, یا پاکستانی روپی کی جو ہے قدر میں کمی ہونا. تو یہ سب چیزیں انفلیشن میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو BISP ہے, میں اس پروگرام کو نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے, یا یہ تو سپورٹ, یہ ایک آپ کا ایک طرح سے کچھ تو ہے نا, کچھ تو مل رہا ہے. لیکن وہ جو 12,000 روپے ہیں, اگر وہ 90 لاکھ لوگوں کو ملتے ہیں, 90 ملین, آئی تھنک آئی ایم فورگیٹنگ دی ایگزیکٹ نیم, 9 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں یا 9 ملین لوگ ہیں, تو لیٹ سے 9 ملین ہاؤس ہولڈز بھی ہیں, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو BISP میں ایلوکیشن زیادہ ہونی چاہیے, اور ڈائریکٹ سبسڈی ہونی چاہیے, یعنی کہ ڈائریکٹ لوگوں کو دیں, اور یہ ڈیجیٹل مینس کے تھرو دیں, اکاؤنٹس کے تھرو دیں, تاکہ لوگوں کو ڈاکیومنٹ کے ساتھ ساتھ کیا جا سکے. سیکنڈلی, مہنگائی میں کمی کریں تاکہ یہ 12,000 روپے کی ویلیو جو ہے وہ بہتر ہو, تاکہ لوگوں کی جو ہے قوت خرید میں اضافہ ہو. اسی چیز سے گروتھ میں بہتری ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کے تھرو, تاکہ ہم جو ہے وہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں, گروتھ میں لے کر آئیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کریں, انڈسٹریلائزیشن ہو, ساتھ میں آپ کی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بہتر ہو, تو اوور آل آپ کا ایکو سسٹم بہتر ہوگا. تو یہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. تو یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ پاورٹی, انفلیشن, اور یہ جو آپ کے گروتھ کا کم ہونا ہے, اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, جو BISP کا امپیکٹ ریلیٹیولی کم کرتا ہے. بٹ میں یہ کہوں گا پھر بھی ہونا چاہیے, اس میں زیادہ ایلوکیشن ہو. IMF بھی منع نہیں آپ کو اس میں ایلوکیشن زیادہ کریں اور لوگوں کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ فائنانس منسٹر یو ایس میں موجود ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب, اور اس وقت تو ان کا فوکس کلائمیٹ چینج پر بھی ہے. جو انیشیل ان کی ایکٹیویٹیز تھیں اس میں انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی وہاں پر بات چیت کی ہے. تو وہاں سے کیا امکان ہے, کیا آ رہا ہے وہاں سے, کچھ آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو میرے خیال میں جب ان کا ٹور ختم ہوگا, جب ان کا ٹرپ ختم ہوگا تو پھر نظر آئے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جو ہے وکٹم رہا اور ہے بھی. اور یہ جتنی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں, جس میں امریکہ ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں ایون انڈیا ٹو این ایکسٹینٹ ہے, جس میں یورپین کنٹریز, یہ سارے جو ہے یہ کاربن ایمیشن میں بہت زیادہ آگے رہے ہیں. کاربن ایمیشن کا سب سے بڑا امپیکٹ ہم پہ رہا ہے. ہمارے یہاں سیلاب دیکھیں آپ, پچھلے 1.5 سال میں کتنے سیویئر آئے ہیں. اس کے علاوہ بارشیں کتنی جو ہے وہ ان سیزنل ہو رہی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ولیٹائل, بہت ہی زیادہ اپنے فلیش فلڈز آ رہے ہیں. تو یہ امپیکٹ جو ہے نا, یہ کلائمیٹ چینج کا ہوتا ہے. تو ہمیں تو اپنے آپ کو یہ پچ کرنا چاہیے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے سب سے بڑے جو ہے وہ وکٹم ہیں. آپ ہمیں وہ 2 کام کرنے چاہیے اس میں دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو یہ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. یہ کلائمیٹ فائنانس جو ہے نا دنیا میں, گرین فائنانس, کلائمیٹ فائنانس, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, سسٹینیبلٹی فائنانس ہے, اس پہ ہمیں جانا چاہیے, اس پہ ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے انویسٹرز کو, نمبر 1. سیکنڈلی, ڈونرز کو اٹریکٹ کرنے کی چاہیے. تھرڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ڈیٹ ہے, ہمارا جو قرضہ ہے,
اس میں بہت سارا حصہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو ہم دنیا کو جا کے یہ کہیں, IMF سے بات کریں, ورلڈ بینک سے بات کریں, US سے بات کریں, اپنے سارے پارٹنر سے بات کریں, سعودی عربیہ سے بھی بات کریں, کیونکہ یہ تو سارے انفلوئنسرز ہیں, چائنا سے بھی بات کریں کہ جی آپ ہمارا یہ جو قرضہ ہے نا اس سے آپ کنورٹ کر دیں کلائمیٹ فائنانس میں, اس سے آپ کنورٹ کر دیں کہ جی آپ یہ جو 10-12 ارب ڈالر آپ کا رول اوور ہو جاتا ہے اور 10-12 ارب ڈالر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, اس کو کنورٹ کر دیں کلائمیٹ فائنانس میں کہ جی ہم کلائمیٹلی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے خرم شہزاد صاحب, آپ نے بڑا تھورلی ایکسپلین کیا, بسٹ کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور بالکل کلائمیٹ فائنانس کی طرف ہمیں جانا ہے, کلائمیٹ فائنانس کی طرف ہمیں لوگوں کو بھی کنونس کرنا ہے اور اپنا کیس بھی بڑے افیکٹو طریقے سے پلیڈ کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہم روزانہ کوئی ایک واقعہ پروگرام میں لیتے ہیں, شامل کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے سولوشنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آخر میں ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات سے گریز کیا جائے اور ایسے واقعات کو ہونے سے روکا جائے, اور پھر اگلے دن دوبارہ اسی قسم کی صورتحال میں ہم خود کو پاتے ہیں. اب میں بات اس واقعے کی کر رہی ہوں جس نے کہ دل دہلا دیا ہے, اور سارے لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیلز جاننے کے لیے بے چین ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا اس دن. ملت ایکسپریس انسیڈنٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ملت ایکسپریس وہ ٹرین ہے کہ جس پر ایک ٹرین کی پولیس اہلکار کو دیکھا گیا کہ وہ ایک خاتون پر تشدد کر رہا تھا. پھر یہ سنا کہ وہ خاتون کو اپنے ساتھ لے گیا, اور پھر بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ وہ اس ٹرین سے یا تو گر گئی یا گرا دی گئی اور اس کا قتل ہو گیا, اور اس کی جو باڈی ہے وہ ملی بعد میں. اور پھر اس کے خاندان والوں سے بات ہوئی, اس کے لواحقین سے بات ہوئی, مختلف ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے چینل پہ بھی دیکھا. یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں, ایسا کیوں ہے, اور اس کو کیسے اب روکا جائے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کشمالہ طارق صاحبہ موجود ہیں, ایکس فیڈرل امبڈسمین ہیں, اور انہوں نے بڑی قریب سے اس قسم کے کیسز کو بھی دیکھا ہے, خواتین کے خلاف ہراسانی کے. ظاہر ہے انہوں نے بہت غور سے ان کو بھی اسٹڈی کیا ہے. السلام علیکم کشمالہ صاحبہ. جی السلام علیکم. اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو ایسے شوز میں بلائیں کہ جہاں پر ہم آپ کے ساتھ خوشی اور ہنسی کی بات کریں, لیکن یہ عجیب و غریب واقعات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ASF والے وہ بچی کو کھینچ کے گرا دیتے ہیں اور ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی کہ اس چھوٹی سی بچی کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے. اس خاتون کا ہم نے کیس سنا, یہ تو کمپلیکیٹ ہی ہو گیا ویسے. اس کے علاوہ اور بڑی ایسی ویڈیوز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ سامنے آتی ہیں. وائی از دس ایگریشن؟ شفا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس بہت زیادہ آ گئی ہے, اور یہ میرا خیال میں ایک پریزیڈنٹ صاحب بھی ایک بات کیا کرتے تھے پہلے کہ کوئی 90-95% یہ معاشرہ جو ہے نا یہ ڈپریشن کا اور سٹریس کا شکار ہے. یہ جو ذہنی دباؤ ہے اور جو لوگوں کی فرسٹریشنز ہیں وہ ون وے اور دا ادر نکلتے ہیں. آپ لیٹلی دیکھیں, ایک مہینے سے جب آپ کنسنٹریٹ کریں نیوز کانٹینٹ کے اوپر, تو ہر خبر از کرائم ریلیٹڈ. ہر خبر میں مرڈرز ہیں کہ اس نے بیوی کو مار دیا, بیوی نے شوہر کو مار دیا, بچوں سمیت پوری فیملی کو مار دیا, زہر دے دیا, اس میں نہر میں اپنے بچوں کو دھکا دے کے مار دیا. تو آئی تھنک اکنامک پریشر, فرسٹریشنز, اور ہمارے ہاں تربیت کا فقدان, I think that is one of the major issues. کہ دیکھیں نا, بچی کو مارنے کی, جو بھی ہم ایئرپورٹ والے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ بچوں کے ساتھ آپ کا مذہب سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ پیار اور محبت سے. حدیث کیا آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ, بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. یہ ہم کلاس 1 سے پڑھتے آتے ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی. ایک بچی کو کتنے وہ بے دردی سے اٹھا کے یوں پھینک رہے جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اور بالوں سے پکڑ کے. تو آپ اپنے بچوں کو کیا ایسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اور کرتے بھی ہیں کئی لوگ. بالکل بالکل, لیٹس بی آنسٹ, جو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, جن کا دل گردہ ایسا ہے. تو یہ بڑی سیریس ایشوز اور پرابلمز ہیں. اب کسی کے گھر میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرین واقعے کے اوپر جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ اور وہ سارے لوگ کھڑے ہیں پیچھے, وہ سب لوگ خاموش تماشائی بن کر کھڑے میں ہیں, کوئی اس کو روک کیوں نہیں رہا؟ پھر جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ ابھی کیوں نہیں بول رہا؟ پھر وہ ٹرین خالی تو نہیں تھی, جہاں تک وہ اس کو لڑکی کو لے کے کیوں گیا اور اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اس کو یا تو ٹکٹ نہ ہو یا کوئی چیز ہو, پھر بھی یو کانٹ ڈو دیٹ.
وہ کہاں لے کے گیا اس کو, اس بچی کو کیسے دھکا دیا, یا اس کے ساتھ کیا بدروا سلوک کیا اس نے. سو آئی تھنک یہ ہماری جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بولیں. اگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں تو آپ ایکولی اکمپلس ہیں اس جرم کے اندر. تو آپ کے اندر اگر آپ کی کوئی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کر رہا ہو تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ اور آپ ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں گے اور باقی آپ خاموش رہیں گے؟ تو ایک جس طرح آپ دیکھیں, ہم ایک ویسٹ میں آپ نے کلچر دیکھا ہوگا, جگہ جگہ لگا ہوتا ہے نیبرہڈ واچ, کہ کوئی اگر کہیں پہ کوئی چوری کرنے, کوئی ان نون بندہ اس جگہ پہ آیا تو آپ اسے سوال کرتے ہیں کہ تم اس ویسینٹی کے نہیں ہو, تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یاد ہے آپ کو جب ایک ایشو طالبان والا یا اس طرح والا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ رینٹ پہ جگہ نہیں دو, اسٹرینجرز کو نہیں دو. تو ایک نیبرہڈ واچ کا آپ کو اپنے گلی محلوں کو خود مل کے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, کہ یو ڈونٹ ہیو انف ان اٹینڈڈ بیگز کا ہم سنتے تھے کہ اگر کوئی پڑا ہو تو اطلاع کرو پولیس کو. تو ہمارا وہ کانسیپٹ کہاں گیا شفا؟ اور ہم آپ دیکھو, جب وہی والی بات ہے آپ جیسے کہہ رہی ہو کہ زینب کیس ہوا, وہ قندیل بلوچ کا کیا ہوا؟ ہاں آپ دیکھو, ابھی اس سے پہلے وہ واقعہ جس میں بھائی نے بہن کو قتل کیا اور باپ دیکھ رہا تھا اور ویڈیو بھی بن رہی تھی, جی, اور اس نے کہا کہ بس تم چپ کر جاؤ. پھر ایسے دہلا دینے والے یہ وحشیانہ ہمارے یہاں پہ ہے. ایک تو ہمیں امپلیمنٹیشن جو ہے نا قانون کی, وہ بہت اسٹرکٹ کرنی چاہیے. ہاں, اس پہ میں آنا چاہ رہی تھی. اسٹیٹ شوڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. کیونکہ ہم سیاست دانوں کو بھی بڑا بلیم کرتے ہیں اور خواہ مخواہ کرتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے کسی نے اپنی ذاتی طور پر سٹیٹمنٹ ایسی دے دی ہو یا کچھ ہو, وہ الگ بات ہے, لیکن سب ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت اس ایوان میں بیٹھ کر قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں نا, جس کی بنا پر فیصلہ ہوگا اور سزا دی گئی یا جو بھی ہے. دیکھیں جی, وہ پھر امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتے اس طرح سے. دیکھو امپلیمنٹیشن پولیٹیشنز نے نہیں کرانی ہوتی, وہ قانون بنا سکتے ہیں, وہ قانون بنا سکتے ہیں, ان کا کام ہے قانون بنانا. امپلیمنٹیشن کرنا اداروں کا کام ہے. وہ امپلیمنٹیشن, اب جب میں آپ کے سامنے فاسپا میں گئی تھی, کبھی اس سے پہلے نام سنا تھا آپ نے؟ پتہ ہی نہیں تھا فاسپا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نام ہی میں نے رکھا تھا ایکچولی فاسپا. تو وہ فیڈرل اومبڈسمین سیکریٹریٹ کسی سے بولا ہی نہیں جاتا تھا, تو آئی کوائنڈ اے نیم فاسپا. پھر اس کی اتنی تشہیر کی, اس کو اتنا پورٹنٹ کیا کہ لوگ پہچانے, ٹھیک ہے. تو ادارے نے سخت رویہ اپنایا امپلیمنٹیشن کی, تو لوگوں میں ڈر خوف پیدا ہوا. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے مثالی سزائیں دیجئے, تشہیر کیجئے, تاکہ خوف آئے لوگوں کے اندر کہ یو نو دس از ناٹ سم تھنگ وی کین گیٹ اوے ود, رائٹ. اور ہم بتائیں گے کسی کو آپ لٹکائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ فلاں کو لٹکایا ہے, فلاں نے یہ جرم کیا تھا اور اس کی سزا اس کو یہ ملی ہے. اور یہ انٹالرنس تو شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ یہ صرف یہ شفا, میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے کوئی مور دین 5000 کیسز کیے فاسپا کے اندر, آپ یہ دیکھیں کہ لوگ خواتین کو نہ آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, ابھی بھی ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں, ابھی بھی ان کو ہیرس ہر جگہ کرتے ہیں. میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک میری جاننے والی ہیں, وہ کمپلین پیپل اسٹل ریچ آؤٹ ٹو می کہ ہمیں گائیڈ کر دیں, ہمیں بتائیں ہم کیسے کریں سینئر لیولز پہ. لیکن یہی لوگ بولتے نہیں ہیں, وہ خواتین شرم کے مارے نہیں بولتی کہ either we lose the job اور پھر ہم کیا کریں گے. لیکن اگر آگے سے کچھ نہیں ہوگا, نہیں, وہ کہتی ہیں آگے سے پھر ہمیں اگر اس پہ ایکشن نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, وہ ہماری بےزتی ہے. بالکل. تھینک یو کشمالہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. ہم کوشش کریں گے ان ایشوز کو اٹھاتے رہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ اٹھائیں جنہوں نے اس قسم کے کیسز دیکھے ہیں اور اس پر کام کیا ہے. لیکن خود ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس ٹرین میں اس عورت کے ساتھ اس وقت ہوتے تو کیا ہم بھی تماشائی ہوتے یا ہم کچھ کرتے اس کو بچانے کے لیے. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں, اس کا جواب آپ خود کو دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.